म- محرम की निस्बत से जो मौलाना साहब का बयान होगा, तो मौलाना साहब से गुजारिश है इंशाअल्लाह कि आप दर्स जो इंशाअल्लाह इब्तिदा फरमाएं। जी मौलाना साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इन्द रब्बिहिम युर्ज़क़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुहतरम मुकर्रम भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम आज की इस मुख्तसर मजलिस में मैं आप भाइयों के सामने शहादत की मौजू पे चंद गुजारिशात कुरान और सुन्नत की रोशनी में अर्ज करना चाहता हूँ। ये शहादत का जो लफ्ज है, रब ताला ने सबसे पहले तो इसकी निस्बत अपनी जात पाक की तरफ की है, फिर फरिश्तों की तरफ की है, फिर जो है वो अंबिया की तरफ की है। सूरा आले इमरान के अंदर रब ताला फरमाते हैं, शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह भी शहादत देते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी शहादत देते हैं, और तमाम अंबिया और साहिब इल्म जो इंसाफ पे कायम है वो भी शहादत देते हैं कि इस कायनात का फरमारवा, हुक्मरान, कानून साज, माबूद बरहक, खालिक व मालिक अल्लाह के सिवा और कोई नहीं। मेरे भाइयों, तमाम बातों में सबसे सच्ची बात यही है कि इस कायनात का खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, हाकिम और फरमारवा भी अल्लाह है, और कानून साजी का हक भी अल्लाह ही के पास है, जो अपने बंदों के लिए जो है वो जिंदगी गुजारने का कानून जो है वो मुकर्रर करता है। और फिर रब ताला सूरा अल फतह के अंदर और दूसरे दो और मुकामात पे इरशाद फरमाते हैं, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। वो वही जात है जो इस कायनात की खालिक है, मालिक है, हाकिम है, फरमारवा है, कानून साज है, जिसने अपने रसूल को भेजा है हक और दीन देकर। जो है दीन का माना होता है जिंदगी गुजारने का तरीके कार जो है, और इस दीन और इस निज़ाम का हक ये है कि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, ये तमाम बातिल अदियान पे गालिब होके रहे, और दूसरे अदियान जो बातिल हैं उनको जिंदगी की उतनी ही इजाजत है जितनी दीन हक जो है उनको इजाजत देता है। तो इसलिए शहादत जो है, जो आदमी इस रास्ते पे चलते हुए अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, अल्लाह के निज़ाम को कायम करने के लिए, अल्लाह की हाकमियत को दुनिया में अमलन जारी और सारी करने के लिए अपनी जान कुर्बान करता है, बज़ाहिर तो वो कत्ल होता है, लेकिन
اللہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ مقتول مت کہو، وہ شہید ہے۔ شہید کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی جان کی قربانی دے کر اس بات کی شہادت دی ہے کہ یہ اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے نظام کو جاری کرنے کا جو مقصد ہے یہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس لیے میں اپنی جان جیسی قیمتی چیز جو ہے اس کے حصول کے لیے اور اس کے قیام کے لیے جو ہے وہ قربان کر رہا ہوں۔ تو وہ گویا کہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس کو یہ مقصد اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، جان کی قربانی کر۔ اب یہ جو رب تعالی نے فی سبیل اللہ، ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کے لیے عرض کرنی چاہوں گا، جو بخاری مسلم کی حدیث ہے اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک آدمی کے بارے میں، یقاتل شجاعتاً و یقاتل حمیتاً و یقاتل رعان، ایو ذالک فی سبیل اللہ۔ ایک آدمی قتال کرتا ہے، یقیناً قتال ہی کے ذریعے سے جو ہے آدمی کو جو ہے وہ ملتی ہے شہادت۔ فرمایا کہ وہ یہ دکھانے کے لیے کہ میں بڑا بہادر ہوں کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے، یا وہ اس لیے قتال کرتا ہے دوسروں سے کہ وہ اپنی برادری کی غیرت میں آ کر جو ہے، یا اس لیے وہ قتال کرتا ہے ریان، دکھاوے کے لیے۔ ان میں سے کون سا آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ وہو فی سبیل اللہ۔ شجاعت کے جوہر دکھانے والا، برادری کی حمیت میں لڑنے والا، ریاکاری کرنے والا، ان میں سے کوئی بھی اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں قتال وہ کرتا ہے جس کی نیت اور ارادہ یہ ہو کہ اس دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، وہ ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ لڑنے والا۔ میرے بھائیوں، یہ جو شہادت کا راستہ ہے جس کا عنوان ہے فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، ایک دو احادیث اس کی عظمت کے سلسلہ میں کہ یہ کتنا بڑا عظیم راستہ ہے وہ میں آپ بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عبد الرحمن بن جمیر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما غبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار، رواہ البخاری۔ فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی آدمی کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوئے ہوں اور پھر اس کو جہنم کی آگ چھو جائے، یہ ناممکن ہے۔ یعنی اللہ کے راستے سے مراد اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سفر کرنا، اللہ کے دین کے قیام کے لیے سفر کرنا، اور اللہ کی حاکمیت کو اس دھرتی پہ جاری اور ساری کرنے کے لیے سفر کرنا، نیت اور ارادہ یہ ہو، وہ فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جو فی سبیل اللہ اس راستے پہ چلتا ہے، گرد و غبار پڑتا ہے، تو پھر اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اسی طرح ایک اور جو ہے وہ حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے،
ولا یجتمع علی عبد غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم. فرمایا کسی آدمی کے جسم پر دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اللہ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کی آگ. یعنی جس کے جسم پہ اللہ کے راستے کا گرد و غبار پڑے گا اس پہ پھر جہنم کی آگ نہیں اس کو چھو سکتی. تو یہ بڑی سعادت اور عظمت کی بات ہے. اور ایک تیسری حدیث پاک کے اندر جس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں عینانی لا تمسہم النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، رواہ الترمذی، حدیث صحیح. فرمایا کبھی بھی اس آنکھ کو آگ نہیں چھو سکتی جو اللہ کے خوف سے روئی ہو دنیا میں، اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف میں اس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہو، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. یا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، ایک بات اور عرض کر دوں میرے بھائیوں، اگر آپ کوئی دردناک واقعہ سنتے ہیں آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو یہ اس حدیث کا مصداق نہیں ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے کسی آیت پہ غور و فکر کرتے ہوئے جنت یا جہنم کا ذکر ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہے جس سے آپ کا دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو وہ اس حدیث کا آنسو مصداق ہے جس کے بارے میں فرمایا اس آنکھ کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جو اللہ کے خوف یا اللہ کی محبت سے روئی، قرآن کی. اور فرمایا وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں مجاہدین کا پہرا دیا ہو، لڑا نہ ہو، صرف پہرا دیا ہو چند لمحے، اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. تو آپ اس سے اور غور فرمائیں کہ اللہ کا راستہ، اچھا اللہ کے راستے کی جو تفسیر و تشریح علماء نے فرمائی ہے، علماء محققین نے، وہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے آپ کا جو قدم اٹھتا ہے وہ فی سبیل اللہ میں شمار ہوتا، اور اس مقصد کے لیے جو آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ فی سبیل اللہ میں شمار ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے آپ جو جد و جہد اس دنیا میں کرتے ہیں وہ فی سبیل اللہ میں جو ہے وہ شمار ہوتی. اب رہی یہ بات کہ یہ فی سبیل اللہ کی عظمتیں انسانوں میں سے کس بندے کو حاصل ہوتی ہیں، ہر ایک کے حصے میں یہ بات نہیں آتی. رب تعالی سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. فرمایا اللہ اپنے راستے میں چلنے، اپنے راستے میں قتال کی توفیق انہی کو عطا کرتے ہیں جو اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، اللہ کو بیچ دیتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا کہ وہ مغلوب ہوں، مارے جائیں، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم لکھ دیا. اور سورہ توبہ کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک ھو الفوز العظیم. یہ سورہ توبہ 11ویں پارے کی آیت مقدسہ ہے. ایک بات ترجمے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو گئے
اور انہوں نے زور زور سے یہ کہا اللہ اب ہم اکالا نہیں کرنا چاہتے. اکالا کا مطلب ہے کہ جو سودا ہو جائے کسی کے ساتھ پھر اس سودے کو پرتانے کو عربی میں کہتے ہیں اکالا. تو انہوں نے کہا اللہ اب ہم اکالا نہیں کرنا چاہتے. مال ہماری جان یہ تیری اور اس کے بدلے میں جنت جو ہے وہ ہماری. اور فرمایا جو اپنے رب کے ساتھ یہ سودا کر لیتے ہیں مال و جان کے بدلے میں اللہ سے جنت خرید کر لیتے ہیں تو پھر ان کو اللہ کے راستے میں قتال کی اللہ کے راستے میں جدوجہد کی اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا پھر وہ قتل بھی ہوتے ہیں قتل کرتے بھی ہیں اور ہر صورت میں ان کے لیے پھر اللہ نے کامیابیوں کے دروازے کھول دیے. اور فرمایا یہ ان کی کامیابیوں کا وعدہ اللہ نے تورات میں بھی ان سے کیا ہے انجیل میں بھی کیا ہے اور قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کامیابی کا وعدہ کیا ہے. اور پھر آگے جو فرمایا جو اللہ وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے وعدوں کو وفا کرنے والا ہے. اور یہی مومن کی کامیابی ہے کہ وہ اپنے مال و جان کو اللہ کے ہاتھ میں بیچ دے اور پھر جس طرح اللہ چاہے اس مال و جان کو دنیا میں استعمال کرے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اقامت دین کے لیے اور اللہ کی حاکمیت کے رواج کے لیے پھر وہ اللہ کے راستے میں نکل پڑے. تو میرے بھائیوں اس راستے میں جو اپنی جان قربان کرتا ہے وہ ہوتا ہے شہید جو مارا جاتا ہے. اب جب اس راستے میں مارا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کے ہاں وہ عظمت ہے وہ شان ہے وہ مقام ہے جس کا ہم جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. جس طرح قرآن مجید کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں حالانکہ وہ قتل ہو جاتے ہیں ان کا نماز جنازہ ہو جاتا ہے لیکن جو اللہ کے راستے کا شہید ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا اور اس کا وہ لباس جو اس شہادت کے وقت اس نے پہنا ہوا ہوتا ہے وہ نہیں اتارا جاتا. اسی لباس کے ساتھ جو ہے اس کو بغیر غسل کے جو ہے وہ اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے. اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب میدان معاشر میں شہید کو اٹھایا جاتا ہے تو فرمایا پھر اس کے جسم سے جو خون بہ رہا ہے اس کا رنگ تو خون جیسا ہوتا ہے لیکن اس سے آنے والی خوشبو وہ مشک و زعفران جیسی ہوتی اور اسی حال میں وہ اپنے رب کے حضور جو ہے وہ پیش ہوگا. ایک واقعہ تاریخ کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ نوجوان جس کا ذکر سورہ بروج کے اندر وہ جو ہے وہ آیا ہے تو یہ یمن کا رہنے والا تھا اور جب سیدنا عمر کے دور میں کسی وجہ سے اس کی قبر جو ہے وہ پانی کے رو میں بہی اور تو جس طرح اس کو وہ تیر لگا تھا اور اس کی پڑپٹی پہ اس کا ہاتھ تھا اسی طرح اس کا خون بھی تازہ بتازہ تھا اور اس کا ہاتھ بھی یوں ہی رکھا ہوا تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا تھا اس کو اسی طرح یہ اللہ کے راستے کا شہید ہے یہ اسی طرح جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. اب میرے بھائیوں اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اس کائنات میں کوئی بڑا نہیں ہے لیکن آپ کی جو خواہش ہے اور آپ کے دل میں جو اللہ کے راستے پہ چلنے کی عظمت ہے میرے بھائیوں
وہ بھی ایک مسلم شریف اور بخاری کی حدیث ہے، مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں حضرت محمد کی جان ہے، لولا ان یشق علی المسلمین، اگر یہ بات مسلمانوں پہ مشقت نہ ڈالے، مشکل نہ ہو، ما قعدت خلاف سریت، جو بھی اللہ کے راستے میں جماعتیں نکلتی ہیں ان میں سے میں کسی سے پیچھے نہ رہوں، سب کے ساتھ میرا سفر جو ہے وہ ہوں، تغزو فی سبیل اللہ ابدا، ہمیشہ اللہ کے راستے میں سفر کرتا رہوں، لیکن فرمایا لا اجد ساعتا، میں اتنا مال و دولت نہیں پاتا کہ ہر مسلمان کو دوں، جس طرح تبوک کا واقعہ ہے کہ وہ میرے ساتھ جو ہے وہ سفر میں نکلے، اور نہ ہی میں سواریاں پاتا ہوں، اور وہ جب پیچھے رہ جاتے ہیں تو پھر ان کو دکھ ہوتا ہے کہ دیکھیے پیغمبر نکلے ہوئے اور ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے۔ اور اسی حدیث کے آگے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں حضرت محمد کی جان ہے، لوددت ان اغزو فی سبیل اللہ، یقیناً میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں غزوہ کروں، صرف غزوہ نہ کروں، فاقتل، قتل بھی کیا جاؤں، پھر غزوہ کروں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ 3-4 مرتبہ آپ نے اس خواہش کا اظہار فرمایا، اور پھر دوسری حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندگی ملے۔ اس لیے شہادت کی موت جو ہے یہ عظمت کی موت ہے، سعادت کی موت ہے، خوش قسمتی کی موت ہے۔ اور سورہ آل عمران کے اندر جب احد کے اندر صحابہ شہید ہوئے تو صحابہ کو ان کا صدمہ ہوا، تو رب تعالی نے بطور تسلی کے فرمایا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ خود چاہتے تھے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے، شہادت کی عظمت عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، شہادت کی تمنا اور آرزو دل میں رکھنا یہ ہر مومن کی سعادت ہے، اور اگر سچی تمنا اور اس کے خواہش ہے دل میں تو موت یہاں بھی آئے گی، اس کو جو ہے وہ اللہ شہادت کی موت کا مرتبہ کسی نہ کسی صورت میں عطا کر دیں۔ اور اگر شہادت کی موت کی تمنا نہیں ہے تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، وہ فطرت اسلام پہ اس کی موت نہیں آتی۔ تو یہ ہمارے لیے پاک پیغمبر نے راستہ کھول دیا ہے کہ ہم کم از کم شہادت کی موت کی، سعادت کی دل میں تمنا اور خواہش تو رکھیں۔ اور پھر یہ کیسی پوری ہوتی ہے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، مسبب الاسباب اللہ کی ذات، جس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حج سے واپسی پہ دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک، اللہ مجھے شہادت کی موت بھی اپنے راستے میں عطا کر اور اپنے محبوب کے شہر میں عطا کر۔ اب سننے والوں نے تعجب کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مدینہ میں تمام اہل ایمان ہے اور عمر جو ہے وہ حکمران ہے، اور مدینہ میں رہتے ہوئے اس کو شہادت کی موت مل جائے، لیکن اللہ مسبب الاسباب ہے، مصلی پہ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت عطا ان کو فرما دی ہے۔ تو اس لیے شہادت کی موت یہ سعادت کی موت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو مردہ کہنا تو دور کی بات، ان کو تصور میں بھی نہ لاؤ کہ وہ مردہ ہو چکے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ان کو ان کے رب کے ہاں جو ہے وہ رزق دیا جاتا ہے۔ اب بظاہر تو وہ قتل آدمی ہو جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتا ہے، اور پیچھے اس کا ورثہ بھی تقسیم ہو جاتا ہے،
بچے بھی یتیم ہو جاتے ہیں اور اس کی بیوی آگے نکاح بھی عدت کے بعد جو ہے وہ کر سکتی ہے، تو ان کی زندگی ایک تو اللہ فرماتے ہیں تم اس کا شعور نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عالم برزخ کا معاملہ ہے، دوسرے جہان کا معاملہ ہے، اور پھر رب تعالی فرماتے ہیں اندر ربہم، وہ اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اور جنت کے اندر سبز پرندوں کے پھپوٹوں میں وہ جنت کی سیر کرتا ہے اور اس کو آرام کی ضرورت ہو تو اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہے، وہاں وہ آرام کر لے، جہاں چاہے وہ چلتا پھرتا ہے۔ یہ بھی، اور دوسرے یہ بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اس کو مقتول مت کہو، اس لیے کہ اس کو وہ زندگی ملی ہے اس موت کے بدلے میں جس زندگی کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور جو دنیا کی زندگی سے ہزار درجے جو ہے وہ بہتر ہے اس کی زندگی جو ہے۔ اور پھر شہید جو دنیا میں اعمال صالحہ کرتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ تا قیامت اس کے لیے وہ جاری اور ساری کر دیے جاتے ہیں، یعنی جو بھی وہ نیک عمل کرتا ہے تو تا قیامت اس کے نامہ اعمال میں ان اعمال کا جو ہے اجر و ثواب درج کیا جاتا ہے۔ برزخ کا معاملہ ہے، جو بھی معاملہ ہو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، محرم الحرام میں سیدنا امام حسین اور ان کے رفقا کی شہادت ہوئی ہے، اور اہل ایمان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو سیدنا امام حسین اور ان کی رفقا کی شہادت کو اللہ کے راستے کی شہادت قرار نہ دیتا ہو۔ وہ اللہ کے راستے کی شہادت ہے۔ کچھ بدبخت اور بد نصیب ہیں کہ وہ اس کو کچھ اور رنگ دیتے ہیں، اور سیدنا حسین کے بارے میں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایت دی ہے، حدیث پاک کے راوی ہیں یعلا بن مرہ، کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی جو راستہ جو طریقہ میرا ہے وہی میرے حسین کا راستہ ہے۔ اور فرمایا من احب اللہ من احبہ حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا حسین سبت من الاسباط، حسین تو ایک سبت ہے اسباط میں سے۔ دیکھیے سیدنا حسین کی محبت اور ان کے رفقا کی محبت یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر حسین کی محبت کسی کے دل میں نہیں ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، لیکن محبت کے بھی کچھ طریقے، کچھ حدود ہوتی ہیں، اور اس حدیث سے وہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ یہ مسند احمد شریف کی حدیث ہے، اور خود سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی تیری مثال تو جناب عیسیٰ جیسی ہے۔ جناب عیسیٰ کی ذات گرامی کے بارے میں دو طبقے ہلاک ہوئے ہیں، ایک وہ جو محب مفرط، جو اپنی محبت میں بڑھ چکے ہیں، وہ بھی ہلاک ہو گئے، جنہوں نے پیغمبر کو ابدیت سے نکال کر ابنیت تک جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ اور فرمایا ایک مبغضن، اور ایک وہ جو بغض رکھنے والا ہے، یعنی یہ دونوں فرقے خارجی اور رافضی حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور پھر خارجی حضرت علی سے
بغض رکھتے ہیں، دونوں فرقے ہلاک اور برباد ہیں۔ اور یہ مسند احمد شریف کی جو ہے وہ حدیث، اور دوسری حدیث پاک کے اندر جس کے راوی سیدنا اسامہ بن زید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دونوں بھائیوں کے لیے آذانی ابنا یا و ابنا ابنتی، اے اللہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، واحب من یحبہما، اے اللہ جو ان سے محبت کرتے اللہ اس سے بھی تو محبت کر۔ اس لیے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا سے ہم کو دل و جان سے ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ان کی جس مظلومانہ انداز میں شہادت ہوئی ہے، دھوکے اور فریب سے، اس کا ہمیں دکھ بھی ہے، افسوس بھی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جو طریقہ آج کل دنیا میں اپنایا جا رہا ہے شہادت حسین کو منانے کا، محرم کے دنوں میں جلوس کی صورت میں، یہ قطعاً اسلام کی مزاج سے تعلق نہیں رکھتا، اور یہ ایک بادشاہ تھا عز الدولہ، یہ اس نے جاری کیا ہے۔ ویسے بھی آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالی نے اس دین اسلام کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ کامل اور مکمل کر دیا تھا۔ اس کے اندر نہ کوئی چیز نہیں داخل ہو سکتی ہے اور اس میں سے نہ ہی کوئی چیز نکل سکتی ہے۔ اور سیدنا حسین کی شہادت تو بہت بعد میں، 50-60 سال بعد میں اللہ کے پاک پیغمبر سے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہوئی ہے۔ اس لیے حسین ابن علی اللہ کے راستے کے شہید ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ جو کرب و بلا کا واقعہ لکھا گیا ہے، محققین یہی فرماتے ہیں کہ کرب و بلا کے واقعہ اور مارکہ کے بعد 100 سال کے بعد یہ تحریر میں آیا ہے۔ اب آپ خود غور فرما لیں کہ جو 100 سال کے بعد چیز لکھی گئی ہے اس میں کتنی افراط و تفریط ہوگی، اور کچھ واقعات جو ہوئے ہیں ان میں مبالغہ ہوگا، جو کچھ نہیں ہوئے ان کو جو ہے وہ اس کے اندر گھسیڑ دیا گیا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی بات محققین نے لکھی ہے کہ جو شخصیت دنیا میں مشہور ہوتی ہے اس کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ ایک افسانی رنگ جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے، اس حقیقت سے کہیں بڑھ کر جو ہے وہ ایک افسانہ، ایک چیستان جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ جس طرح آج کل کے دور میں یہ نوحہ خوانی ہے، اور ایک طریقہ جو ہے وہ بین کا بھی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بین تو کسی کے مرنے پہ عورتیں کرتی تھی، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے صراحتاً اور سیدنا علی نے بھی صراحتاً اس بات سے منع فرمایا ہے کہ جو گریبان پھاڑتا ہے مصیبت کے وقت اور چہرے پہ تماچے مارتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور پھر آج کے دور میں اگر آپ نے دیکھا ہے، نہیں تو دیکھ لیں، یہ گھوڑا، اب گھوڑا اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، بڑے سے بڑا گھوڑا جو ہے وہ بھی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں بن سکتا، لیکن یہ اپنا بنایا ہوا گھوڑا، اس کو بھی وہ بطور تبرک کے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کے ساتھ پانی لگا کر اس کو وہ تبرک سمجھتے ہیں۔ اور ایک واقعہ تو میں نے دیکھا ہے کہ کسی کا بچہ مر رہا تھا، اس نے گھوڑے کے نام پہ منت مانی تو اس کا بچہ زندہ ہو گیا اللہ حاضر۔ یہ ساری چیزیں خرافات میں شامل ہوتی ہیں۔ باقی سیدنا حسین
رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً وہ اللہ کے راستے کے شہید ہے۔ ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے سیدنا حسین بھی شہید ہوئے، ان کے بیٹے علی اکبر بھی شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت عباس بھی شہید ہوئے، لیکن جو وہ 72 شہید تھے ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اس لیے کہ حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بھی حسین کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے، عمر بھی شہید ہوئے، عثمان بھی شہید ہوئے، اور اسی طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمر بھی کرب و بلا کے میدان میں سیدنا حسین کے ساتھ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اب یہ کہتے ہیں جی کہ نام میں کیا ہے؟ بھائی نام میں کچھ نہیں ہے، تو آج کل اپنے بچوں میں سے کسی کا نام یزید رکھ دو، کسی کا نام شمر رکھ دو، لیکن نہ ہی کوئی اہل سنت والجماعت میں اپنے بچے کا نام یزید رکھتا ہے، اور نہ ہی کوئی شمر رکھتا ہے، اور نہ ہی ابن زیاد رکھتا ہے، اس لیے کہ ان ناموں سے انسانوں کو نفرت، حالانکہ ناموں میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن اب ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، ان ناموں میں کون سی برکت؟ اور نام اگر کوئی کسی بزرگ کے نام پہ اپنے بچوں کا کوئی رکھتا ہے تو اس بزرگ سے اس کو پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے۔ تو پھر جس طرح آدمی پوتے کا نام اپنے والد کے نام پہ رکھتے، والد سے محبت ہوتی ہے، اللہ حاضل کے آس جو ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں وہ عمر بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، اور جناب حسن کے بیٹوں میں بھی یہ نام جو ہے وہ ملتے ہیں، تو جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان بزرگوں سے محبت تھی اور پیار تھا، کوئی ان کے درمیان جو ہے، جو رب تعالیٰ خود فرماتا رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم و کریم تھے، نہ کہ ان کی ایک دوسرے سے دشمنی اور جو ہے وہ نفرت والی بات۔ تو میرے بھائیوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب یزید، یہ بھی میں بات عرض کر دوں کہ آج یزید سے نفرت کرتے ہیں، سنی لوگ بھی کرتے ہیں، شیعہ لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن راستہ یہی یزید والا چلتے ہیں، حسین والا راستہ نہیں چلتے۔ اور اس کی مثال میں یوں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ بڑے بڑے مدارس ہیں، اور اس کے اندر شیخ الحدیث ہوتے ہیں اور شیخ التفسیر ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے جید عالم ہوتے ہیں، لیکن محتمم مر جائے، جس نے مدرسہ قائم کیا ہے، تو اس کی مسند پہ اس کا بیٹا ہی بیٹھتا ہے، خواہ جو جاہل ہو اور جس کو کسی چیز کا علم یا ان بزرگوں کے مقابلہ میں وہ کچھ بھی نہ ہو، وہی بیٹھتا ہے۔ اور یہ سیاسی جماعتیں آپ دیکھ لیں، چلے دوسرے ممالک میں چھوڑیں، پاکستان میں دیکھ لیں، اب فضل الرحمان صاحب اپنے باپ کی، حالانکہ جب حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کی جماعت میں بڑے بڑے جید اور بزرگ عالم تھے جو مفتی صاحب کے ساتھ جنہوں نے کام کیا، اور یہ تو تھا ہی اس وقت چھوٹ، لیکن اس نے اس پہ، یہی وہ یزید کا جو ہے وہ قصور تھا کہ وہ اہل ایمان کے مشورے سے، اور جو اہل نہیں تھا اس منصب پہ اس کو جو ہے وہ بٹھا دیا گیا تھا۔ تو یہ طریقہ وہی چل رہے ہیں، اور نام حسین کا لیتے ہیں، محبت حسین سے دعویٰ کرتے ہیں، اور راستہ یزید کا جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو سیدنا امام حسین اور ان کے رفقا، ایک تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ لڑائی کے لیے نہیں نکلے، اس لیے کہ جو لڑائی کے لیے نکلتا ہے وہ اپنے بچوں کو اور اپنی خواتین کو ساتھ نہیں لے جاتا۔ آپ کا نکلنا جو ہے وہ اس نظام خلافت کے قیام کے لیے تھا، اس لیے کہ کوفے والوں نے ہزارہا خطوط
جناب حسین کو لکھے تھے کہ ہمارا کوئی امیر نہیں ہے، آپ آئیں اور ہماری قیادت اور ہماری جو ہے وہ آپ سیادت جو ہے وہ فرمائیں۔ تو ان کے خطوط کی وجہ سے جناب حسین گھر سے نکلے، اور غرض اور مقصد یہی تھا کہ وہاں پہنچ کر وہ جو نظام خلافت تھا اس کو، جو اب یہ نظام خلافت کی گاڑی ملوکیت کے جو ہے وہ راستے پہ چل نکلی ہے، اور پھر اس وقت بظاہر تو کچھ بھی نہیں بدلا تھا، نمازیں بھی ہو رہی تھی، حج بھی ہو رہا تھا، اذانیں بھی ہو رہی تھی، اور لوگ جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے بھی کروا رہے تھے، قاضی بھی موجود تھے، لیکن حسین ابن علی کی نگاہوں میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ آگے چل کر جو ہے یہ خلافت کی گاڑی جب لائن سے اترے گی، یہ ملوکیت جب آئے گی تو خرابیاں پیدا ہوگی، اس لیے ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے حسین اپنے گھر سے نکلے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملوکیت اور خلافت کا جو واضح فرق ہے، ایک تو بات میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جب کالے پانی میں کچھ علماء گرفتار تھے تو ایک انگریز آفیسر سے کسی عالم نے پوچھا کہ یار یہ جو خلافت عثمانیہ ٹوٹی پھوٹی اور کمزور سی ہے، تم اس کے ختم کرنے کے لیے کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، حالانکہ یہ اتنی تو طاقتور نہیں ہے۔ تو اس نے کہا مولوی جی آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ خلافت کے اندر امت مسلمہ کی کیا طاقت پنہاں ہوتی ہے، اور خلیفے کے حکم کو کس طرح جو ہے امت جو ہے دل و جان سے تسلیم کرتی اور مانتی۔ اور پھر خلافت کے اندر جو ہے لوگوں کو رائے کی آزادی ہوتی، حضرت عمر سے بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن بادشاہت کے اندر کسی عام آدمی کو بادشاہ سے کچھ پوچھنے کی ہمت اور جرأت نہیں ہوتی۔ اور خلافت کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نظام جاری ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اللہ جن اپنے نیکوکار بندوں کو دنیا میں تمکنت عطا فرماتے ہیں وہ نظام نماز قائم کر، نظام زکوٰۃ قائم کرتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام جو ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ لیکن ملوکیت کے اندر الٹا کام ہوتا ہے، وہ برائی کو جو ہے ترویج دیتے ہیں، اور برائی کو جو ہے وہ عروج اور نیکی کو وہ دبانے کی کوشش کرتے، جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہاں پورے مسلمان ممالک میں آپ دیکھیں کہ بے حیائی اور یعنی جو ہے اس کا راستہ کھلا ہوا ہے، جو چاہے جو مرضی ہے کرے، لیکن نیکی جو ہے وہ دبی ہوئی ہے۔ لیکن خلافت کے زمانے میں نیکی جو ہے اس کو عروج حاصل ہوتا ہے، اور یہ بے حیائی اور یعنی جو ہے یہ دبی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نظام قائم اور جاری ہوتا۔ اور پھر خلافت کے دور میں بیت المال جو ہے اس کو ایک امانت سمجھا جاتا ہے، اگر ایک درم بھی بیت المال سے آگے پیچھے ہو جائے تو خلیفہ وقت کہتا ہے گورنر سے میں یہ تو نہیں کہتا کہ تو نے چرا لیا ہوگا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ تیری غفلت کی وجہ سے یہ بیت المال کا ایک درم جو ہے وہ ضائع ہوا ہے، یہ ہوا ہے، تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ لیکن ملوکیت کے اندر یہ آپ کتنے کتنے گھپلے ہو جاتے ہیں، اور پھر کیسے کیسے منصوبے بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں، یہ کھا اور پی جاتے ہیں۔ لیکن خلافت کے اندر اگر ایک درہم بھی ضائع ہو جائے تو پھر بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں ضائع ہو،
یہ تم نے چوری تو نہیں کیا گورنر صاحب، لیکن تمہاری غفلت جو ہے وہ ضرور موجود۔ اور اسی طرح بیت المال یہ امت کی امانت ہوتا ہے، رعایا کی امانت ہوتی ہے، اور خلیفہ وقت کو بیت المال میں اتنا ہی حق ہوتا ہے جتنا ایک عام مزدور کا حق جو ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ پھر خلیفہ یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ جو ہے وہ سمیٹ لو اور امت بھوکی مرتی ہے تو وہ مر جائے۔ اور پھر خلیفہ وقت جو ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ خارش والا اونٹ حضرت عمر اس کو تیل لگا رہے ہیں، تو سکین امیر المومنین کسی غلام کو کہے کہ یہ کام، تو کہا مجھ سے بڑا کون غلام ہے، میں سب سے بڑا غلام ہوں اللہ کا، اس لیے یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ایک اونٹ بھاگ جاتا ہے تو خلیفہ وقت اس کو پکڑنے کے لیے خود اس کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتا ہے۔ علی ھذا القیاس خلافت کی بڑی ہی خوبصورت جو ہے وہ اس کی ادائیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ملوکیت تو امت کے لیے نری لعنت ہوتی ہے۔ اور پھر ان سے کوئی پوچھنے والا تو حسین ابن علی کی نیت اور ارادے میں یہی بات تھی کہ وہ مجھے بلا رہے ہیں کوفے والے، اور وہاں جا کر اسی نظام کو جو خلافت راشدہ کا نظام تھا اس کو دوبارہ نئے سرے سے جو ہے وہ قائم کیا جائے گا۔ باقی میرے بھائیوں، جو آدمی اللہ کے راستے میں اس نظام کو، اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے مارا جاتا ہے، آخر میں ایک حدیث اس کے اور پھر 2 آیات مختصراً میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کرنی چاہوں گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، متفق علیہ، فرماتے ہیں ما احد يدخل الجنہ، انسانوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو ایک دفعہ جنت میں داخلہ مل جائے، یحب ان یرجع الی الدنیا وله ما علی الارض من شیء، فرمایا پھر وہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے اگرچہ اس سے کہا جائے کہ دنیا کے اوپر جو کچھ ہے وہ تمہارا ہوگا، جنت چھوڑ کر دنیا میں چلے جاؤ، لیکن پھر بھی جنت کو چھوڑنے کا وہ تمنا اور خواہش نہیں کر، الا شہید، ہاں جو شہید ہے، یتمنا ان یرجع الی الدنیا، وہ تمنا کرتا ہے کہ دنیا میں اس کو واپس لوٹایا جائے، کیوں؟ فیقتل 10 مرات لما یرا من الکرامہ، جب وہ اللہ کے ہاں شہادت کی موت کی عزتیں پاتا ہے تو بار بار اس کا جی چاہتا ہے کہ دوبارہ دنیا میں جاؤں اور پھر اللہ کے راستے میں اسی طرح جو ہے اپنی جان قربان کروں جس طرح پہلی دفعہ کی۔ اور دوسری روایت میں من فضل شہادہ، جب شہادت کی فضیلت کو دیکھتا ہے تو شہید کا جنت چھوڑنے کے لیے بار بار جو ہے وہ جی چاہتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر جب شہدائے احد شہید ہوئے تو پیچھے ان کے لواحقین کو یقیناً جو ہے وہ غم تھا، پریشانی تھی، تو ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر اور دوسرے ان یتامہ سے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے والدین کے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا ہے؟ عرض کے یا رسول اللہ ضرور فرمائیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا اللہ نے تمہارے ان والدین کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ یہ انعام میں نے تم کو عطا کر دیے، کچھ اور چاہیے تو مانگو۔ انہوں نے کہا اللہ اور کیا مانگے، مانگنے کے لیے تو نے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ تو پھر جب اللہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ اگر تو ہمیں کچھ اور دینا چاہتا ہے نا تو پھر دنیا میں واپس بھیج اور پھر ہم ایک دفعہ تیرے راستے میں اپنی جان قربان کریں اور وہ لذت حاصل کریں۔ اللہ نے فرمایا یہ تو اب قانون نہیں ہے کہ جو آ جائے پھر واپس نہیں ہو سکتا۔ اللہ پھر ہمارے ساتھ جو تو نے معاملہ کیا ہے
اس کی خبر ہمارے پیچھے والوں کو کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ آل عمران کی آیات نازل فرمائی، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ شاہ صاحب کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ خوشی کرتے ہیں اس لیے جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور جو خوش وقت ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے پاس، ان کے پیچھے سے نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی رنج ہے۔ یعنی شہداء اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس پہ بڑے ہی فرحاں ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور پیچھے والوں کے بارے میں بھی ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی اسی طرح عمل اچھے صالح کرے، ہمارے راستے پہ چلے، اللہ ان کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اور پھر میرے بھائیوں، سورہ یاسین کے اندر رب تعالیٰ نے جس شہید کا ذکر فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کسی بستی کے لیے 3 رسول بھیجے، بستی والوں نے ان کی بات نہ مانی، الٹا ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، شہر کی دوسری طرف سے ایک غریب آدمی دوڑتا ہوا آیا، پورے اہتمام کے ساتھ آیا، اور اس نے کہا کہ یار کیوں نہیں ان کی بات مانتے جو تم کو ہدایت کی بات بتلاتے ہیں اور تم سے کچھ اجر بھی نہیں مانگتے۔ اور پھر خود کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں کیوں نہ اس کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ أَتَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاکم اور فرما روا اور اپنا معبود بنا لوں؟ اگر وہ عرش کا مالک مجھے کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو یہ دوسرے اور ان کی سفارشیں اس تکلیف کو نہیں دور کر سکتی، اور نہ ہی اس کی پکڑ سے مجھے چھڑا سکتی ہیں۔ اس وقت تو میں بڑی گمراہی میں چلا جاؤں گا۔ اور سن لو میں اس رب العالمین پہ ایمان رکھتا ہوں۔ اور پھر قوم نے اتنا مارا کہ انتڑیاں بھی باہر آ گئی، لیکن اللہ فرماتے ہیں ادھر وہ ظلم کا شکار ہوئے، ادھر ہم نے کہا قیل ادخل الجنہ، ہم نے کہا جنت میں داخل ہو جا۔ اور جنت میں پہنچنے کے بعد کیا کہتا ہے وہ مرد مومن، یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو علم ہو جائے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے اور میرے رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے ان کو بات سمجھ آ جائے اور وہ بھی توبہ طائب کر لیں۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے میری بخشش کر دی ہے اور میرے رب نے مجھے بڑی عزتوں سے نوازا۔ تو میرے بھائیوں، سیدنا حسین ابن علی وہ بھی ان کے رفقا بھی اللہ کے راستے کے شہید ہیں، اور یہ ساری سعادتیں جو سورہ آل عمران، سورہ یاسین والے شہید کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، یہ تمام سعادتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حسین اور ان کے ساتھیوں کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر جو ان شہدائے احد کی خواہش تھی کہ پیچھے والے بھی اس راستے پہ چلے، اور شہید سورہ یاسین کی بھی خواہش تھی کہ ان کو علم ہو جائے وہ بھی یہ راستہ حق کا اپنائے، لیکن میرے بھائیوں حسین ابن علی وہ تو اس راستے پہ چل پڑے، لیکن آج اتنے آنسو ان کے غم میں بہے ہیں کہ شاید سمندر بن جائے اگر ان آنسوؤں کو جمع کرے۔ اور پھر آج تک امت ان کا غم منا رہی ہے، لیکن ان کے راستے پہ چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو حسین کی خوشی تو اس میں ہے کہ جس راستے پہ، جس مقصد کے لیے حسین اور ان کے رفقا اللہ کی حاکمیت اور خلافت کے قیام کے لیے گھروں سے نکلے تھے، امت بھی اس راستے پہ چلے، جد و جہد کرے،
اور پھر اللہ کے ہاں وہی سعادتیں پائے جو اللہ کے پاک پیغمبر کے نواسے نے اللہ سے جو ہے وہ عظمتیں اور سعادتیں حاصل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اپنے فضل و کرم سے شہادت کے راستے پہ ہم کو، اللہ کے راستے جو اقامت دین کا راستہ ہے، اس پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔ جزاکم اللہ خیر مولانا صاحب، ماشاء اللہ بہت اچھا آج کا جو موضوع تھا آپ نے اس پہ مدلل بہت گفتگو فرمائی۔ اور اس درس کے حوالے سے ساتھیوں سے گزارش ہے، اگر کوئی کسی کا سوال ہو تو وہ جو آپشن دی گئی ہے اس میں ہاتھ کھڑا کرے اور اپنا سوال کر لے۔ تو ماشاء اللہ یعنی کہ خلافت اور بادشاہت کے حوالے سے بھی یعنی بہت ساری چیزیں جو ہے ہمارے لیے کلیئر ہو گئی ہیں، لیکن اس کے حوالے سے پھر بھی اگر کسی کا سوال ہو تو وہ آپشن میں ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے۔ جی فاروق بیگ صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ فاروق بیگ صاحب، آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے، اور خالد پرویز صاحب بہت بہت شکریہ، اور سب آنے والوں کا بہت بہت شکریہ جو اس پروگرام میں اپنی مصروفیت کو چھوڑ کے یہاں پہ ہمارے ساتھ مصروف ہیں۔ تو سوال فاروق صاحب کا سوال جی کریں اپنا۔ جی فرمائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالد بھائی، اپنا اقبال بھائی، آپ نے فرمایا کہ سب لوگ جو ہیں اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ چھوڑ کے اس محفل میں شامل ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہمیں بیچ میں گیپ آ گیا تھا، کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ نے ٹائم چینج کیا، پھر پچھلے ہفتے آپ سے جو ہے رابطہ ہوا تو پھر الحمدللہ پتہ چل گیا، تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ٹائم جو ہے باقاعدگی سے شامل ہوا کریں گے۔ اور آپ نے کہا کہ قیمتی وقت نکال کے جو ہے اب شامل ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ کئی دفعہ ہم سن بھی چکے ہیں مختلف محافل کے اندر، کہ قیمتی وقت وہی ہوتا ہے جو دین کے لیے انسان نکالتا ہے۔ دنیا کے معاملات تو سب یہاں کے دنیا میں رہ جائیں گے، اگر ہم کسی محفل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں تو وہی قیمتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں سوال تو نہیں، اگر مجھے تھوڑا سا ایک چھوٹی سی گفتگو جو ہے 1 منٹ کے لیے جو ہے ایڈیشن سمجھ لیں یا کچھ بھی، یہ سوال بھی سمجھ سکتے ہیں، اس کو مولانا صاحب سے کرنا چاہتا ہوں اگر مجھے اجازت ہو تو۔ فرمائیں جناب۔ جی مولانا صاحب، بات یہ ہے کہ ابھی جب بھی یہ محرم کا وقت آتا ہے، انفارچونیٹلی جو گفتگو آپ نے فرمائی، ہم لوگ اکثر معاشرے کے بالخصوص پاکستان انڈیا میں جو لوگ بجائے اس کے کہ جو گفتگو آپ نے آج فرمائی ہے اس پہ غور کرنے کی، ان باتوں کے اوپر غور کرنے کے، لوگ جو ہیں بڑی عجیب و غریب بحث میں الجھ جاتے ہیں۔ اور یہ میرا تعلق سوشل میڈیا سے، میں اکثر یہ دیکھتا رہتا ہوں۔ ابھی گزشتہ دنوں بھی میرے نظروں سے ایک جملہ گزرا کہ میری سادگی دیکھ کے میں کیا چاہتا ہوں کہ میں 10 ذاکروں سے ایک ہی قصہ کربلا سننا چاہتا ہوں۔ مطلب کہ وہ ہر اس واقعے کو جو ہے، اگر آپ سعودی عرب میں جائیں گے اور انداز میں پیش کیا جاتا ہے، عراق میں جائیں اور انداز میں، پاکستان میں جائیں اور انداز میں، اسی طرح جو ہے پھر ایک سٹیپ آگے جا کے آپ دیکھیں گے پھر وہ حضرت میر معاویہ اور سارے یہ معاملات جو ہے گڈمڈ کر کے ایک عجیب بحثوں کا سلسلہ جو ہے وہ چل پڑتا ہے۔ ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی حدیث ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی دلائل ہوتے ہیں۔ میرا یہ کہنے کہ میں اگر یہ جملہ میں ناقص العلم ہوں کہ کیا ہمیں، میرا اپنا ایک ہے غلط ہو سکتا ہے کیا یہ ان چیزوں کا سوال روز محشر ہم سے ان بحثوں کا ہوگا یا ہمارے اعمال کو پرکھا جائے گا اس سلسلے میں؟ بریکٹ میں عرض کر دوں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں، اس پہ تو بدبخت ہوگا جو اس میں کوئی ایسی کوئی اپنے دل کے اندر خلش بھی لے کے آئے گا۔ میرا بیسک سوال یہ ہے کہ آیا ان بحثوں سے آج امت کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نفرت ہی آپس میں بڑھ رہی ہے؟ اور اس کے متعلق تو کوئی سوال نہیں ہوگا کہ وہ فلاں کیسا تھا، فلاں کیسا تھا۔ اور عجیب بات ہے کہ ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل اور حدیث اور وہ روایت نکال کے لے آتا تھا۔ اس پر تھوڑی سی روشنی دے، جزاکم اللہ خیر۔ جو آپ نے قیمتی وقت کی بات کی ہے نا جی، صحیح حدیث میں آیا کہ ایسی مجالس کے بعد
اللہ اپنے فرشتوں میں اپنے بندوں کی بخشش کا اعلان کرتا ہے. تو یہ سب سے بڑی سعادت ہے کہ ایسی مجالس میں رب تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا ہمارے حق میں اعلان ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور دوسری بات جو آپ نے حدیث کی ہے نا جی، حدیث تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 60 سال پہلے کامل اور مکمل ہو چکی تھی. اس لیے شہادت کے موضوع پہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے. یہ سارے واقعات اور تاریخی چیزیں جو ہیں یہ بنی بنائی ہیں. ہاں، سیدنا حسین کی عظمت اور شان کے بارے میں جس طرح ایک دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ اللہ جو حسین سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت کر، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ احادیث ہیں. لیکن شہادت کے واقعہ کے متعلق جو ہے کوئی حدیث موجود نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر تو دنیا سے تشریف لے گئے تھے جب حسین کی شہادت ہوئی ہے. باقی یہ ایک چیستان بن چکی ہے جی. جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بہت سے محققین لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخصیت مشہور ہوتی ہے تو پھر اس کے بارے میں عجیب و غریب جو ہے افسانے بن جاتے ہیں. تو یہ افسانے ہیں، اور یہ بجائے اتحاد کا یا اس راستے پہ چلنے کا کوئی سوچے اس مقصد کے لیے کہ امت کو فائدہ ہو، یہ خواہ مخواہ کا جھگڑا اور فساد ہے. تو وہ ایک دفعہ نا جیلم کے اندر میں ادھر تھا تو ایک ایشیا رسالے کے اندر بات آئی تھی کہ عطا اللہ شاہ بخاری کہیں تقریر کرنے کے لیے گئے تو ان کی سب سے پیچھے جو تقریر تھی تو انہوں نے کہا میں بھائی تقریر نہیں کروں گا، میں سید بھی ہوں، حافظ قرآن بھی ہوں، اور میں سب سے بڑا خطیب بھی ہوں، اور مجھ سے پہلے ان چھوٹے خطیبوں کو تم نے باری دی اور مجھے آخر میں دے رہے، میں نہیں کروں. انہوں نے کہا شاہ جی بڑا پیچھے ہی ہوتا ہے نا، اس لیے کہ بڑا اگر پہلے تقریر کر جائے تو پھر چھوٹوں کی کون سنتا ہے. تو یہ بات ایشیا میں آئی تھی. تو پھر اس سے انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر سیدنا علی پہلے خلیفہ ہو جاتے تو پہلو والوں کو پھر کون موقع دیتا، ان کو تو موقع ملتا ہی نہیں، اس لیے بڑا پیچھے ہوتا ہے. تمہارے ایک ساتھی نے، ایک ڈاکٹر تھے شیعہ، ان کے سامنے یہ واقعہ رکھا کہ ہو سکتا ہے عقل مانتی ہے. انہوں نے کہا مرزا صاحب چھوڑے ان باتوں کو، ہم تو حسین کا ذکر کرتے ہیں جس طرح اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو دیکھیے جب یہاں تک بات جو ہے غلو کر جائیں تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا. یہ غلو ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جی اپنا سوال جواب مل گیا آپ کو فاروق بھائی؟ فاروق بھائی جواب آپ کو مل گیا؟ جی اقبال بھائی مجھے جواب جو ہے وہ مل گیا ہے. ایک چھوٹی سی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ حضرت حسین جو ہیں وہ شہید کیے جائیں گے، لیکن کچھ حدیث جو ہیں وہ ایسی ملتی ہیں کہ جس میں ایسے کچھ ذکر ہوتا ہے. تو آیا وہ میں اب کیسے کہوں ان الفاظ کو کہ وہ من گھڑت ہیں وہ حدیث جو ہیں؟ وہ جو ہے نا شہادت کی خوشخبریاں یا شہادت کے بارے میں جو ہے وہ پیشن گوئیاں جی ہیں، لیکن یہ جو کس طرح گھوڑا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، یہ چیزیں نہیں ہیں حدیث میں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے. جی. اور میرا خیال ہے کہ میں اپنے سوال کا دوسرا حصہ آپ تک اچھے طریقے سے نہیں پہنچا سکا. میں دوبارہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو لوگ آج کل بحث کرتے ہیں یزید کے متعلق، میر معاویہ کے متعلق، اور اسی طرح آگے بحثیں کر کے ایک پارٹی جو ہے ادھر بھی رکھتی ہے ادھر بھی رکھتی ہے، میرا وہ تھا کہ ان بحثوں کا ہمیں پرسنلی ہمارے آخرت میں ہمیں کوئی سوال اس کے متعلق نہیں ہونے والا. آخرت میں کوئی نہیں سوال ہوگا اس کے بارے میں، یقیناً آخرت میں تو اعمال کے بارے میں، عقائد کے بارے میں سوال ہوگا نا جی. ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ کوئی سوال نہیں ہوگا. جزاکم اللہ خیر، اور بہت شکریہ اقبال بھائی، آپ نے موقع فراہم کیا سوال و جواب کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی شکریہ جناب. اس کے علاوہ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ پلیز.
تو مولانا صاحب آپ نے اپنے بیان کے اندر یعنی کہ عبادات کے حوالے سے یا کسی بزرگ یا کسی نبی کے حوالے سے افراط و تفریط کا یعنی کہ ذکر فرمایا، تو یعنی کہ دونوں چیزیں، جو افراد بھی کسی کا یعنی کہ نبی بھی ہو اس میں یعنی کہ ذاتی کا بہت زیادہ حد سے بڑھ جائے وہ بھی غلط ہے، اور بہت زیادہ ان کی عظمت کو کم کر دیں وہ بھی غلط ہے. تو صحیح کیا ہے. آج کل یعنی کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ انہوں نے یعنی کہ جب کسی صحابی نے آپ کے حوالے سے یعنی کہ وہ اللہ کے برابری کے کا کوئی سیگا کوئی لفظ ماشاء استعمال اللہ کی. و محمد یہ کہا تھا، جی جو جی اللہ تو چاہے اور محمد چاہیں. جی بالکل، ہاں جی. تو آپ جب آپ نے پیغام دیتے. اتنی باریکیوں پہ یعنی کہ آپ نے تنبیہ فرما دی، تو جی ہاں. آج بھی اگر یعنی کہ اس سے زیادہ ہم تو کر رہے ہیں، تو اس کی طرف جب لوگوں کی توجہ کروائی جاتی ہے تو یعنی کہ لوگوں کے اندر یعنی کہ غصہ، اور وہ پھر یعنی کہ کافر کے فتوے جو ہیں وہ سننے کو بھی ملتے ہیں، اور بلکہ فتوے لگائے جاتے ہیں اس طرح سے. یہ اقبال بھائی فتنے کا دور ہے، اب اس کا کیا کیا جائے؟ اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان بحثوں میں نہیں الجھنا چاہیے. جو ہے جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث موجود ہے تو بس اسی پہ غور و فکر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جناب. اسی کے ساتھ میرا ایک سوال بھی ہے مولانا صاحب کہ وہ حدیث کے حوالے سے ہے کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ایک بات کو یعنی کہ دو طریقوں سے اس طرح سے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک کے اندر نفی ہے اور ایک کے اندر ثبات ہے. جی تو یعنی کہ اس کو کس طرح سے سمجھا جائے کہ پہلے والی حدیث یا دوسرے والی حدیث؟ ہم یعنی کہ یہ تو صرف جس طرح سے وہ لکھی گئی ہیں وہ تو درجہ بندی اس طرح سے نہیں کرتا کہ یہ جو پہلے آئی ہے یہ پہلی ہے، جو بعد میں آئی ہے وہ بعد والی ہے. ہم کس طرح سے سمجھ پائیں کہ کون سا حدیث یعنی کہ اس میں حکم ہے کرنے کا اور کون سی میں یعنی کہ آپ نے اس کے الٹ کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہاں پہ چھوٹی سی ایک مثال کے طور پر میں بیان کر دیتا ہوں جی کہ نمازوں کے حوالے سے، یعنی کہ اگر فرض نماز جی کسی نے گھر پہ پڑھ لی ہے جی اور اس کے بعد وہ مسجد کے اندر تشریف لے کے آیا ہے جی اور اس نے دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے، جی اور اس نے اپنی نماز کو یعنی اس وجہ سے نہیں پڑھا کیونکہ وہ اپنے گھر پڑھ کے آ گیا ہے، جی تو یعنی کہ اس کی وجہ یعنی کہ یہ بتائی گئی کہ اپنا نہیں سوری ہے یعنی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے یعنی کہ کچھ صحابہ نے یعنی کہ وہ جو پیچھے رہ گئے نماز پڑھی اور انہوں نے آپ کے ساتھ یعنی کہ انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں پڑھی، آپ نے جی ان سے دریافت فرمایا کہ بھئی آپ کو نماز، آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کیونکہ بے شک بالکل ہے، تو آپ نے پھر ہمارے ساتھ یہ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ جی تو اس کے اندر یہ انہوں نے کہا کہ ہم کیونکہ نماز کو گھر پہ پڑھ کے آگے تھے تو اس وجہ سے ہم نے نماز کو دوبارہ یعنی کہ نہیں پڑھا. جی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنے کا پھر حکم دیا جی کہ نماز پڑھ لے، اس میں سے ایک نماز آپ کی جو ہے وہ فرض اور ایک نماز آپ کی نفل ہو جائے گی. اور اس لیکن طرح سے اقبال بھائی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ایک طرف نفی ہے ایک طرف اس بات ہے، جی 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 جب نفی اور اس بات کا تقابل ہو جائے تو پھر نفی پہ عمل ہوتا ہے، یہی علماء نے لکھا ہے. مثال کے طور پہ جو ہے ایک آدمی نے گھر میں نماز پڑھی ہے یا کہیں پڑھی ہے، پھر مسجد میں آیا ہے تو جماعت کھڑی ہے. اب اگر 4 رکعت ہے اپنی زور کی نماز یا عشاء کی نماز جو ہے اس میں تو وہ نفلوں کی نیت سے شامل ہو سکتا ہے، لیکن عصر کی نماز جو ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. اس لیے اب وہ نفی اور اس بات دونوں آپس میں ٹکرا گئے. ایک طرف یہ ہے کہ نماز میں شامل ہو جاؤ اگر نفلوں کی نیت کر لو، اور دوسری طرف یہ ہے کہ عصر اور فجر اور مغرب جو ہے اس میں نماز نہیں ہے، تو پھر وہ نفی آ گئی، نفی پہ عمل ہوگا، اس بات پہ عمل نہیں ہوگا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ 3 نفل نہیں ہو سکتے، مغرب کی 3 رکعتیں، فجر اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. جب ایک دفعہ پہلے پڑھ لی ہے تو پھر نفی اور اس بات ٹکرا گئے تو نفی پہ عمل ہوگا. جی جی. لیکن ان میں احادیث جن کا یعنی کہ میں اپنے الفاظ میں جو آپ کو بیان کیے ہیں ان کے اندر
कौन सी नमाज थी, इसका भी एक तो जिक्र नहीं है, और नफी वाली वो मैं बता देता हूँ क्योंकि वो पहली 2-3 हदीसों जिसमें यानी कि नमाज पढ़ना चाहिए, और नफी ये थी कि हजरत नाफिया रज़ियल्लाहु कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा करते थे कि जिस शख्स ने नमाज पढ़ी मगरिब की या सुबह की और जी। फिर उन नमाजों को इमाम के साथ पाया तो दोबारा उनको ना पढ़े, यानी इसमें मगरिब भी है और सुबह भी है। सुबह का तो आप तो कह दिया, बता दिया, लेकिन मगरिब के हवाले से क्या है? मगरिब का मगरिब है ना जी, मगरिब 3 रकात जो है वो नफल तो नहीं ना होते जी। जी हाँ, इसलिए उम्मत पर जिस चीज पे अमल है ना जी, इजमा है, उस पे अमल करना चाहिए ना जी। अगर कोई शादो नादर को ऐसा करता है तो वो उसकी इनफरादी हैसियत है। ठीक, चलिए जी। इसके अलावा अगर किसी भाई का कोई सवाल हो, अगर नहीं है तो फिर ठीक है, मौलाना साहब से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनसे इजाजत चाहेंगे कि आज फिर उसके बाद हदीस का जो है इंशाल्लाह शुरू करते हैं। या सब भाइयों को सलाम जी, खालिद साहब हाजिर हुए हैं, उनको जी खुसूसी जी, सलाम, खालिद साहब हाजिर हैं, बिल्कुल जी। जी तशरीफ वालेकुम लाए। सलाम मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जी। अल्लाह जी ठीक है, इंशाल्लाह आज की जो ठीक अब है। इंशाल्लाह जुनेद भाई हमारे साथ